अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं मलिक अब्दुर्रहमान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अर्तुगरुल गाज़ी ड्रामा सीरियल, जो कि एक तुर्क ड्रामा सीरियल है और पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर इसको नशर किया जा रहा है। ये ड्रामा सीरियल इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन ड्रामा बन चुका है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके मदाह हैं। इस बात का सबूत है कि ये पाकिस्तान का एक सबसे जो मकबूल तीन ड्रामे हैं उनमें इनका शुमार होता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हुक्म से ही पाकिस्तान टेलीविज़न इस ड्रामा सीरियल को नशर कर रहा है। हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि अर्तुगरुल गाज़ी हकीकत में कौन थे, क्या वो एक तरीकी शख्सियत थे या ये एक फ़र्जी किरदार हैं। और वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि इस ड्रामा सीरियल की मुखालफत में पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि इसकी मुखालफत में सामने आ चुके हैं। जब ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तान में नशर किए जाने का ऐलान किया गया तो उसके बाद पाकिस्तान में भी एक तबका ऐसा था जिन्होंने इस ड्रामा सीरियल की मुखालफत की। तो वो इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं, हम इसकी भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। कई सदियों तक इस ख़ानदान ने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुक्मरानी की। उस्मानी रवायात के अलावा अगर तारीख़ का मुताला किया जाए तो हमें दो ऐसी ठोस निशानियाँ मिलती हैं जो कि अर्तुगरुल के बारे में निशानदेही करती हैं। एक तो उस दौर का जारी होने वाला एक सिक्का है, और जबकि दूसरा अर्तुगरुल के बेटे उस्मान, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, उनका देखा गया एक ख्वाब है। तो हम ये दोनों निशानियाँ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एक बात जो वाज़ेह है वो ये है कि उस्मान का ताल्लुक़ आज के अनातोलिया में मौजूद तुर्क खाना बदोश कबीलों में से था, और उसकी हुकूमत दर्जनों अनातोलिया की दूसरी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी जो ताकत और रोब या दबदबा था उनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है कि अर्तुगरुल ने ऐसा क्या किया कि उसके ख़ानदान का राज कबीले से निकलकर एक छोटी सी रियासत और उसके बाद अनातोलिया की एक बड़ी सल्तनत तक पहुंच गया, और उसके बाद 3 बड़े आज़मों तक में वो सल्तनत फैली, और उसके बाद वो खिलाफत में तब्दील हो गई और कई 100 साल तक रही। कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के शुरू में रखी गई, जो कि 20वीं सदी में ख़त्म हुई। 1923 में सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ। इस सारे अरसे के दौरान एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 37 सुल्तान इसकी मसनद पर बैठे। मौरख़ीन के मुताबिक इतने लंबे अरसे तक और इतने एक बड़े रकबे पर, एक इतनी बड़ी सल्तनत पर एक ही ख़ानदान का इतने हुकूमत करना किसी मौजज़े से कम नहीं है। तरीक़ का मुताला करें तो पता चलता है कि उस्मानियों का जद्दे अमजद सुलेमान शाह, जो कि कई कबीले के सरदार थे, 12वीं सदी में ईरान के एक शुमाली इलाके में आबाद रहे। मंगोलों के हमलों के पेश नज़र जहाँ बाकी कबीले हिजरत करने पर मजबूर थे, वहीं पर कई कबीले ने भी हिजरत का इरादा किया ताकि ग़ुलामी से बच सके और नए इलाकों की तलाश में निकले। तारीख़ में आता है कि शाम में दाखिल होते हुए दरिया फ़रात में डूबकर सुलेमान शाह हलाक हो गए, जिसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तुगरुल ने अनातोलिया की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। जब ये लश्कर या काफ़िला आप कह सकते हैं अनातोलिया में दाखिल होता है तो वहाँ जो लोग देखते हैं कि एक लड़ाई पहले से जारी है, जिसमें एक फ़ौज जो है वो शिकस्त के करीब है, जबकि एक जो है वो कामयाबी की तरफ गामज़न है। तो अपनी रवायात के मुताबिक इन्होंने मज़लूम का साथ दिया, और वो फ़ौज जो कि शिकस्त खा रही थी, उनकी जो शिकस्त थी वो कामयाबी में तब्दील हो गई, और उसके बाद ये कबीला अनातोलिया में ही ये बात हो गया। अब बात करते हैं 2 तरीक़ी जो निशानियां हैं तारीख़ के अंदर मौजूद है। उनमें से सब पहली तरीक़ी निशानी एक सिक्का है जो कि इस दौर में जारी किया गया, जो कि आज भी मौजूद है, जिसके ऊपर ये दर्ज है जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तुगरुल। रवायात में आता है कि उस्मानियों का जिक्र पहली बार सन 1300 के करीब आता है, जब एक उस्मान नामी शख्स की फ़ौज की लड़ाई बाज़ंतीनी फ़ौज से हुई। इस लड़ाई को जंग बाफ्यूज़ के नाम से याद किया जाता है, और ये लड़ाई कस्तुनतुनिया शहर, जो कि आज के दौर में इस्तंबुल के नाम से हम जानते हैं, उसके करीब लड़ी गई। और इस फ़ौज में उस्मान नामी उस शख्स की फ़ौज ने बाज़ंतीनी फ़ौज को नाको चने चबवा दिए। दूसरी तरीक़ी निशानी जो कि तारीख़ की किताबों में आज भी मौजूद है, उस्मान ने एक ख्वाब देखा जिसमें वो देखता है कि एक दरवेश, जिनका नाम तारीख़ी किताबों में अदीबाली दर्ज है, उस दरवेश के पेट से एक चाँद निकलता है जो कि उसके ख़ुद के उस्मान के पेट में दाखिल हो जाता है। उसके बाद पेट से एक दरख्त निकलता है जो कि बढ़ता जाता है, उसका साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो पूरी दुनिया में फैल जाता है। वो जब पूरी दुनिया में फैलता है तो उसके नीचे चश्मे बहते हैं, लोग उसमें से पानी पीते हैं और अपने खेतों को सिराब करते हैं। उस्मान ने उस दरवेश से, जो कि उनके मुर्शिद भी थे, उनसे इस ख्वाब की तबीर पूछी,
تو اس بزرگ نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہارے خاندان کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور وہ چاند جو تم نے اپنے پیٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ میری بیٹی ہے۔ اس کے بعد اس درویش کی بیٹی جو تھی وہ عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اناتولیہ میں جب یہ قبیلہ آباد ہوا تو اس کے بعد بھی یہ قبیلہ اپنی روایات سے نہیں ہٹا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے سلیبیوں اور منگولوں کے خلاف اپنی جو لڑائی تھی وہ جاری رکھی، اور کئی لڑائیوں میں منگولوں اور سلیبیوں کو انہوں نے شکست دی۔ ارطغرل نے اپنی کامیابیوں کا آغاز ترکی میں خانلی بازار سے کیا۔ یہ وہ بازار ہے جو کہ آج کے ترکی میں بھی موجود ہے، اور اسے دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ارطغرل کی جنگی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے متاثر ہو کر سلجوق سلطنت کے فرما روا سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو ایک ریاست سوگوت کے نام سے تھی وہ وہاں کا سردار بنا دیا۔ ارطغرل کی بیوی حلیمہ سے 3 بچے پیدا ہوئے، جن میں سے سب سے چھوٹا تھا بیٹا، اس کا نام عثمان تھا، جو کہ بعد میں سلطنت عثمانیہ کا بانی بنا۔ ارطغرل نے کئی بار خواب دیکھے کہ عثمان جو ہے وہ عالم اسلام کو متحد کر رہا ہے اور ایک بہت عظیم الشان ایک سلطنت قائم کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے جب عثمان بڑے ہوئے تو قبیلے کی جو سربراہی تھی وہ عثمان کے حصے میں آئی، اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عثمان نے بھی ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا اور منگولوں اور سلیبیوں کے خلاف اپنی لڑائی جاری رکھی۔ ارطغرل میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جس طرح آج کے حالات ہیں، 13ویں صدی میں بھی حالات کچھ اس سے زیادہ اچھے نہیں تھے بلکہ اس سے بدتر ہی تھے۔ ایک طرف منگولوں کا ظلم و ستم جاری تھا، سلیبیوں کی سازشیں جاری تھی، جبکہ چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی، جبکہ اندرونی دشمن جو کہ سازشوں میں مصروف تھا، اور ان کی غداری بھی اس ڈرامہ سیریل میں دکھائی گئی ہے کہ کس طرح سے اپنے ہی لوگوں نے کئی بار غداری کی۔ ارطغرل نے امت مسلمہ کو متحد کرنے اور اس ذلت و رسوائی سے نکالنے کے لیے خواب دیکھا، اور اس کے بعد اس خواب کی تعبیر میں نکل کھڑا ہوا، منگولوں اور سلیبیوں کے خلاف بہت ساری لڑائیاں لڑی اور ان کے دلوں میں اپنا رعب و دبدبہ قائم کیا۔ سن 1280 اور کچھ روایات میں اس سے تھوڑی مختلف ڈیٹ آتی ہے، تب ارطغرل کی وفات ہوتی ہے۔ اس کے 10 سال کے بعد عثمان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھیلتی جاتی ہے، 3 بر اعظموں میں وہ سلطنت پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد خلافت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ 1923 تک قائم رہی، اور 1923 میں ایک معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا۔ آج کے دور میں جہاں مسلمانوں کو رابن ہوڈ، ٹارزن اور اسپائڈر مین جیسے فرضی کرداروں پر مبنی کہانیاں رٹی ہوئی ہیں، وہیں پر مسلمانوں کے جو اپنے ہیروز ہیں اور جو ہماری عظیم و شان کامیابیاں ہیں اور ہماری ایک شاندار تاریخ ہے، اس سے ہم لوگ نا واقف ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کو جو بھی مسلمان دیکھتا ہے وہ ارطغرل کو ایک عظیم سپہ سالار کے طور پر جانتا ہے اور ایک عظیم مجاہد سمجھتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس ڈرامہ سیریل کو جب پاکستان کے اندر نشر کیا گیا، یا اس سے پہلے جب 2014 میں ترکی نے اس ڈرامہ سیریل کو بنایا اور نشر کیا، تو اس کے بعد پوری دنیا کے اندر اس ڈرامہ سیریل کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا اور اس کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ کچھ مسلمان ملکوں نے بھی اس کے اوپر بین لگایا۔ مغرب کے دانشوروں نے اس کو اس طرح سے بتایا کہ جیسے ارطغرل کو ایک فرضی کردار ہے جبکہ حقیقی نہیں ہے۔ حال ہی میں BBC نے ایک مضمون لکھ کر ارطغرل کے بارے میں لکھا کہ وہ ایک فرضی کردار تھے۔ پاکستان میں بھی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جن کو ہم لبرلز کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے بھی اس ڈرامہ سیریل کی بھرپور مخالفت شروع کر رکھی ہے۔ دراصل اس مخالفت کے پیچھے وہ باری برکم انویسٹمنٹ ہے جو پاکستان دشمن طاقتوں اور مغرب نے پاکستان میں کر رکھی ہے تاکہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھا جائے۔ یہ لبرل طبقہ انڈین فحاشی اور یعنی کو جب پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر نشر کیا جاتا ہے اس کو آرٹ کا نام دیتا ہے۔ پاکستان کے اندر بننے والا بی گریڈ کنٹینٹ کو یہ طبقہ آرٹ کا نام دیتا ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے، جبکہ جیسے ہی اسلامی تعلیمات کے اوپر مبنی ایک ڈرامہ سیریل شروع کیا جائے تو اس کے خلاف سامنے یہ لوگ آ جاتے ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ڈرامہ سیریل کی پوری دنیا میں جو مخالفت جاری ہے وہ یہ ہے کہ 2023 کے اندر وہ 100 سالہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد ایک 100 سالہ معاہدہ کیا گیا جس میں ترکی کے اوپر بہت ساری ایسی پابندیاں لگا دی گئی جو کہ غیر قانونی، غیر آئینی ہیں، اور جن کے تحت ترکی جو ہے وہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو نہیں کر سکتا جو کہ دنیا کے باقی ممالک کر سکتے ہیں۔ اب 2023 میں یہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے، اور اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد وہ سارے کام جو ترکی آج نہیں کر سکتا وہ ترکی جو ہے وہ کر پائے گا۔
تو اسی وجہ سے اس ڈرامہ سیریل کو ایک مقصد کے تحت پاکستان میں نشر کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان عالم اسلام کی ایک واحد ایٹمی طاقت ہے، اور حالات جس طرف جا رہے ہیں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہوگا۔ کچھ عرب ممالک میں بھی اس کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا گیا، اور سعودی عرب جو ہے وہ اس ڈرامہ سیریل کے خلاف کھل کر سامنے آیا۔ سعودی عرب اس کے خلاف اس لیے ہے کیونکہ سلطنت عثمانیہ میں جو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ترکوں کے پاس تھی، اور آج بھی ترک اس کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایک دور میں ہم یہ فریضہ سر انجام دیتے رہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہے وہ ان کو دوبارہ سے مل جائے۔ اسی وجہ سے سعودی عرب جو ہے وہ بالکل نہیں چاہتا کہ یہ ڈرامہ سیریل دنیا دیکھے۔ ترکوں سے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ لے کر آل سعود کو دے دی گئی۔ جدید ترکی کی بنیاد اتا ترک مصطفیٰ کمال نے رکھی، اور ترکی کو ایک سیکولر ملک کے طور پر قائم کیا گیا۔ 1923 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک معاہدہ ہوا جس کو ٹریٹی آف لوزین کہا جاتا ہے، کیونکہ جنگ اول ترکی، فرانس، برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ اور ان کے الائز تھے، ان کے درمیان لڑی گئی تھی، جس میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی تھی، اور اس کے بعد ترکی کو ایک سیکولر ریاست کے طور پر قائم کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 100 سال ہونے والے ہیں اس معاہدے کو ہوئے، آج تک ترکی جو ہے وہ ایک سیکولر ریاست ہے، نہ کہ ایک مسلم ریاست۔ ترکی میں البتہ مسلمان جو ہے وہ اکثریت میں ہیں، لیکن ترکی کا آج بھی کوئی سرکاری مذہب نہیں ہے۔ 1923 میں ہونے والے اس زبردستی کے معاہدہ کے تحت خلیفہ کو ملک بدر کر دیا جائے گا، اثاثے ضبط کر دیے جائیں گے، اس طرح کی یہ باتیں تھیں، اور ترکی کے اوپر بہت ساری معاشی پابندیاں لگا دی گئی۔ اس کے بعد ان سب کے اوپر عمل درآمد بھی کیا ترکوں نے۔ بہت مشکل حالات تھے، جس کے باوجود ترکوں نے اپنی جو ترقی کا سفر تھا اس کو جاری رکھا۔ ترکی کے اوپر یہ ایک پابندی عائد کر دی گئی کہ ترکی اپنے ملک میں موجود جو تیل کے ذخائر ہے ان کی ڈرلنگ نہیں کر سکتا، ان کو دریافت نہیں کر سکتا، اور آج تک ترکی جو ہے وہ اپنے اس ایک جائز کام سے محروم ہے، جس کو پوری دنیا جو ہے وہ تیل کی وجہ سے بہت سارے ملک جو ہے ان کی قسمت بدل گئی۔ سعودی عرب کو دیکھ لیں، سعودی عرب و امریکہ کا جو واحد تعلق ہے وہ تیل ہے، تیل کی بنیاد کے اوپر ان کی شراکت داری ہے، جبکہ ترکی جو ہے وہ اس حق سے محروم ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے اوپر یہ بھی ایک پابندی عائد کی گئی کہ ترکی اپنے جو سمندری حدود سے گزرنے والے بحری جہاز ہیں پوری دنیا کے جو بھی ممالک کے ہیں ان سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ ترکی کی جو سمندری حدود ہے ان کو انٹرنیشنل واٹرز قرار دے دیا گیا، جس کے تحت جو ترکی کو بہت زیادہ نقصان آج تک ہو رہا ہے۔ لیکن ان تمام پابندیوں کے باوجود ترکوں نے ہمت نہیں ہاری، بہت زیادہ مشکل حالات کے باوجود ترقی کی، اور رجب طیب اردگان کی حکومت میں ترکی نے اتنی زیادہ ترقی کی کہ IMF کا سارا قرضہ ترکی نے اتار دیا، اور ترکی کو صدر اردوان نے عالمی جو ایک معاشی چنگل ہے وہاں سے نکال لیا۔ آج کا ترکی جو دیکھا جائے تو ترکی دنیا کی 70ویں سب سے بڑی معیشت ہے۔ ترکی کا شمار G20 ممالک میں ہوتا ہے، اور ترکی کا جو سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ہے وہ 95,700 شیئرز پر مشتمل ہے۔ عالمی طاقتیں جو ہیں وہ ترکی کو آج دبانا چاہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ترکی نے ویژن 2023 کا اعلان کیا۔ مسلم دنیا میں دیکھیں تو مسلمان ملکوں میں بھی گروپس بن چکے ہیں۔ آپ دیکھیں ایران اور سعودی عرب جو ہے وہ الگ الگ گروپس ہیں۔ سعودی عرب اور امریکہ کا گٹھ جوڑ ہے، جبکہ ایران اور امریکہ کی شدید لڑائی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ترکی نے دنیا کی جو سب سے زیادہ معاشی طاقت بننے جا رہا ہے، سب سے ابھرتی ہوئی معیشت ہے، چین کے ساتھ تعلقات کو استوار کیا، ایران کے ساتھ بھی تعلقات کو اچھا کیا، اور مسلم امہ کی جو واحد ایٹمی طاقت پاکستان ہے اس کے ساتھ ترکی نے اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بہت اچھا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ جو ہے وہ اس سارے اتحاد سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2023 میں جب یہ معاہدہ ختم ہوگا تو اس کے بعد ترکی دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ کی طرف جائے گا، جو کہ ایک وقت میں اتنی بڑی سلطنت تھی کہ جب سلطنت کو ختم کیا گیا تو 40 سے زیادہ ممالک بن گئے، جو کہ اب یورپ کے بہت سارے ملک ہیں۔ تو اس ساری ڈسکشن سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ ڈرامہ سیریل جو ہے وہ ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے، جہاں پر ہم اپنے دن میں بہت سارا ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر یا ویڈیوز وغیرہ دیکھنے میں گزار دیتے ہیں، وہاں پر ہمیں اس ڈرامہ سیریل کو ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہماری جو تاریخ ہے وہ کتنی شاندار۔ آج ہماری زوال کی کیا وجہ ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا میں سب سے نیچے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ ہم نے سینکڑوں سالوں تک اتنی بڑی سلطنت پر حکمرانی کی، اور اس سے پہلے بھی مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ بہت شاندار ہے۔ ان سب کو پڑھنا بھی چاہیے تاریخ کی کتابوں میں، اور اس ڈرامہ سیریل کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو اس ڈرامہ سیریل کی مخالفت کر رہے ہیں
وہ کسی صورت بھی آپ کے اور مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔